अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 121 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फदल्लाहुमा, चुनाचे शैतान ने फिसला दिया उन दोनों को, बेगुरूर, धोखे से। फलम्मा, फिर जब, ज़ाका, उन्होंने चखा, ज़ाका शजरता, उस दरख्त को, बादत, तो जाहिर हो गई, लाहुमा, उन दोनों के लिए, सौआतुहुमा, उनकी शर्मगाहें, व ताफिका, और लगे वो, यख्सिफानी, चिपकाने, अलैहिमा, अपने ऊपर, मिम्वराकिल जन्ना, जन्नत के पत्ते, सतर ढांपने के लिए, मिम्वराकिल जन्ना की, व नादाहुमा, और आवाज दी उन दोनों को, रब्बुहुमा, उनके रब ने, अलम अनहाकुमा, क्या नहीं मैंने रोका था तुम्हें, अनतिल को मशजराती, उस दरख्त से, व अकुल्लाकुमा, और मैंने नहीं कहा था तुम्हें, इन्न शैताना, तहकीक शैतान, लाकुमा, तुम दोनों का, अदुव्वुम मुबीन, दुश्मन है खुला। आयत नंबर 23। जन्नत की जो नेमतें और आसाइशें सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हासिल थीं, उसके हवाले से शैतान ने दोनों को बहलाया और झूठ ये बोला कि अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा जन्नत में नहीं रखना चाहता, इसीलिए उस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है, क्योंकि उसकी तासीर ही ये है कि जो उसे खा लेता है वो फरिश्ता बन जाता है या दायमी जिंदगी उसे हासिल हो जाती है। फिर कसम खाकर अपना खैर ख्वाह होना भी जाहिर किया, जिससे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम मुतासर हो गए, इसलिए कि अल्लाह वाले अल्लाह ताला के नाम पर आसानी से धोखा खा जाते हैं। तदलियातुन, और इदलाउन के माना है किसी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ देना, गोया शैतान उनको मर्तबा अलिया से उतार कर ममनुआ दरख्त का फल खाने तक ले आया। ये इस मासियत का असर जाहिर हुआ जो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम उसे गैर शऊरी और गैर इरादी तौर पर हुई, और फिर दोनों मारे शर्म के जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपनी शर्मगाह छुपाने लगे।
وہب بن منبع کہتے ہیں کہ اس سے قبل انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نورانی لباس ملا ہوا تھا جو اگرچہ غیر مرئی تھا لیکن ایک دوسرے کی شرمگاہ کے لیے ساتر یعنی پردہ پوش تھا۔ اس تنبیہ کے باوجود تم شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے جال بڑے حسین اور دل فریب ہوتے ہیں اور جن سے بچنے کے لیے بڑی کاوش و محنت اور ہر وقت اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیطان نے دونوں کو دھوکہ دے کر بلندی سے پستی میں پہنچا دیا اور اس نے ان دونوں کو ارتکاب معصیت کی ہمت دلائی۔ چنانچہ جب انہوں نے اس شجرہ ممنوعہ کو شیطان کے دھوکے میں آ کر کھا لیا تو اس نافرمانی کا انجام فوراً ہی ان کے سامنے آ گیا کہ ان کے لباس ان کے جسموں سے الگ ہو گئے اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگیں، تو جنت کے درختوں کے پتے لے لے کر اپنے جسموں پر چپکانے لگے تاکہ اپنی پردہ پوشی کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے بطور عنایت ان سے کہا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے نہیں روکا تھا اور کہا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اس وقت انہوں نے اپنی غلطی کا اللہ تعالیٰ کے حضور اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھلایا کہ اپنی غلطی کی معافی کے لیے یہ دعا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ الاعراف میں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 23۔ کالا کہا ان دونوں نے، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے آپ پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے نہ بخشا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر، لَنَكُونَنَّ تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، مِنَ الْخَاسِرِينَ خسارہ پانے والوں سے۔ آیت نمبر 24۔ کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کالہ بھی تم اترو، بعضکم تمہارا ایک، لبعضٍ دوسرے کا، عدوٌ دشمن ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر و متاع ٹھہرنا ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت معین تک۔ آیت نمبر 24۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فیہا اسی زمین میں، تحیون تم زندہ رہو گے، وفیہا اور اسی میں، تموتون تم مرو گے، ومنہا اور اسی سے، تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔
توبہ استغفار کے یہ وہی کلمات ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں صراحت ہے، گویا شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑ گیا بلکہ اس کے جواز و اسبات میں عقلی و قیاسی دلائل دینے لگا، نتیجتاً وہ رائندہ درگاہ اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا، اور سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت و پشیمانی کا اظہار اور بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشاندہی ہو گئی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں کے راستے کی بھی۔ گناہ کار کے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے دلائل کے انبار فراہم کرنا شیطانی راستہ ہے، اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں جھک جانا اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا بندگان الہی کا راستہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کی توبہ تو قبول فرما لی، لیکن ان سے کہا کہ ارتکاب معصیت کے بعد اب جنت میں تمہارے لیے جگہ نہیں رہی۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تم دونوں نے شجرہ ممنوعہ کھا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس لیے اب تمہاری جگہ زمین ہوگی اور رہتی دنیا تک تم اور تمہاری ذریت اور ابلیس اور اس کی ذریت کے درمیان عداوت چلتی رہے گی۔ تم سب زمین ہی پر رہو گے اور دنیا کی عارضی نعمتوں سے موت آنے تک فائدہ اٹھاتے رہو گے، وہیں زندہ رہو گے اور وہیں مرو گے اور قیامت کے دن وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجوکم تارۃ اخری۔ سورۃ طٰہٰ میں، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک اور بار نکالیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔